अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बा को फौत हुए 12 दिन गुजर चुके थे, लेकिन किसी रिश्तेदार ने मुड़कर हमारी खैर खबर नहीं ली थी। घर में रात से राशन भी खत्म हो गया था। अपने लंबे बालों की चोटी काटी और गली से गुजरने वाली बाल लेने वाले आदमी को बेच दी। मेरी अम्मा तो रोती रह गई। अगले दिन मैं भेस बदलकर जूते पालिश का सामान लेकर सड़क के किनारे जा बैठी। अचानक एक पुलिस वाले की नजर मुझ पर पड़ी। उसने गाली देते हुए मुझे दूर धकेला। जैसे ही मैं जमीन पर जा गिरी, अचानक ही कभी कभी जिंदगी इस कदर मुश्किल और भारी हो जाती है कि इंसान सोचता है काश एक और सांस लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगला लम्हा पिछले से ज्यादा बोझ लाने वाला होता है और हर दिन उम्मीद को थोड़ा थोड़ा खत्म कर जाता है। हमारे घर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हमने गुर्बत को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखा था। लेकिन बाबा की जिंदगी में भी तंगी के बावजूद एक अजीब सी सुकून की फिजा थी, क्योंकि जब वो सुबह सवेरे मोहल्ले की नुक्कड़ पर जाकर दूसरों के जूते पालिश करते और शाम को पसीने और धूल मिट्टी में अटे वापस आते, तो उनके हाथ में हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ होता, चाहे वो एक छोटी सी टॉफी हो या शाम के खाने का राशन हो। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे घर की सांस रुक गई। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और 4 बहनों में से खूबसूरत समझी जाती थी, मगर खूबसूरती का क्या फायदा जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाए और पेट की आग बुझाने के लिए कुछ ना हो। मेरा नाम सवेरा है और बाबा के जाने के बाद मैंने मां के साथ मिलकर हर बोझ उठाया, लेकिन ये बोझ इतना ज्यादा था कि मेरे कंधे जवाब देने लगे। जिस दिन बाबा दुनिया से गए, वो दिन हमारे लिए सिर्फ रोने का नहीं बल्कि सब कुछ बदल जाने का दिन था। उनके कफन दफन का खर्च हमारे पास मौजूद थोड़े से पैसों से निकाला गया। ये वही पैसे थे जो बाबा ने शायद सोच रखा था कि किसी मुश्किल वक्त में काम आएंगे, लेकिन वो पैसे बाबा के आखिरी सफर में लग गए और ये खर्च हम कैसे ना करते। ये तो वो सफर था जिसमें हम अपने सबसे प्यारे को रुखसत आखिरी बार रुखसत करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे हाथ खाली थे। मैंने मां से पूछा अब क्या होगा। मां ने बड़ी उम्मीद से कहा, तेरे मामू हैं, तेरे चाचू हैं, सबको पता है कि हम यतीम हो गए हैं, वो हमारा साथ देंगे। शुरू के 2 दिन हम किसी न किसी तरह गुजार गए, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत सामान मौजूद था, लेकिन उसके बाद बर्तन खाली रहने लगे और बावर्ची खाने में चूल्हा ठंडा हो गया। मां ने कहा सबको फोन करो, लेकिन एक एक नंबर मिलाया। हर बार दिल टूटा, कोई फोन ना उठाता और अगर उठा लेता तो कोई ना कोई बहाना बनाता। किसी के पास पैसे ना थे, किसी के पास वक्त ना थे, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे और हम भूख और दुख के बीच पिस रहे थे। दिन गुजरते गए, हालात हर दिन थोड़ा और बुरे होते गए। 12 दिन गुजर गए और घर में बेचने के लिए भी कुछ बाकी ना रहा। वो चंद बर्तन और बिस्तर जो थे वो बेचना नामुमकिन था, क्योंकि उनके बगैर घर का गुजारा कैसे होता। बहनों के चेहरे बुझ गए थे, जैसे उनकी आंखों से रोशनी छिन गई हो, और मां की आंखों के नीचे स्याह हल्के गहरे होते जा रहे थे। भूख ने हमारे अंदर से जान खींच ली थी। दुख के साथ साथ खाली पेट का कर्ब और ज्यादा तकलीफ देता। ऐसे में एक दिन गली में से एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, बाल बेच लो, बाल बेच लो। मैंने चौंक कर अपने बालों को छुआ। वो चोटी जो कमर तक आती थी और जिस पर हमेशा सबकी तारीफ सुनने को मिलती थी। मेरी एक बहन ने आहिस्ता से कहा, बाजी ये मत करो, ये हमारे बाबा को पसंद थे, लेकिन मैं जानती थी कि अगर आज मैं ये ना करूं तो कल हम में से किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। गली में खड़े उस आदमी के पास जा पहुंची। उसने मुझसे कहा, मैम कितने लंबे बाल हैं, बाल दिखाओ। मैंने दुपट्टे को सर से हटाया, बिना कुछ कहे अपनी चोटी को बिल्कुल सर के करीब से काट दिया। उस लम्हे दिल जैसे कांप गया था और आंखों के आगे एक लम्हे को अंधेरा सा छा गया था, लेकिन मैंने हिम्मत की और कटे हुए बाल उसके हाथ में रख दिए। उसने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, ये तो बिल्कुल सही सलामत है, एक भी कंगे से नहीं टूटा हुआ। उसने कहा, ये क्वालिटी अच्छी है, जरा रुको, मैं अपनी मैडम को कॉल करता हूँ। उसने फोन निकाला, बालों की तस्वीर खींचकर भेज दी। दूसरी तरफ से जवाब आया कि 15,000 दे दो। मैंने जैसे एक लम्हे के लिए शुक्र का सांस लिया। 15,000 सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने अपनी बहनों के पेट की आग बुझाने का इंतजाम कर लिया हो। मैंने पैसे लिए और घर की तरफ चली। दुपट्टे से सर ढकने की कोशिश की,
لیکن چوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ڈھک نہ پایا۔ جب ماں نے میرا سر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی یہ تو تمہاری خوبصورتی تھی، یہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، ماں بال تو پھر آ جائیں گے، لیکن اگر آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو پیٹ کی خالی گونج کل اور بھی تیز ہو جائے گی۔ ماں نے میرے ہاتھ سے پیسے لیے اور وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھولوں گی جب ہم نے مہینے بھر کا راشن خرید کر گھر میں رکھا۔ چاول، دال، آٹا، تیل سب کچھ برتنوں میں بھر کر رکھا۔ بہنوں کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ کبھی کبھی سب کچھ قربان کر کے بھی انسان جیت جاتا ہے، اور میں جانتی تھی کہ یہ قربانی صرف بالوں کی نہیں تھی، یہ میرے اندر کے خوف اور کمزوری کو کاٹ کر باہر پھینکنے کی قربانی تھی۔ بال بیچنے کے بعد جو راشن آیا تھا اس نے ہماری زندگی میں عارضی سکون لا دیا تھا۔ مہینے بھر کے لیے چولہا جلتا رہا، برتن بھرتے رہے، بہنوں کے چہرے پر تھوڑی رونق بھی آ گئی تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ دن پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ مہینہ ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو گھر کے برتن ایک بار پھر خالی ہونے لگے۔ آٹے کا ڈبہ ہلکا ہونے لگا، دال کے مرتبان کا نیچے والا حصہ نظر آنے لگا، چائے کا ڈبہ جیسے ہم سے سوال کر رہا ہو کہ اب کیا کرو گے۔ کھینچ تان کر ہم نے یہ مہینہ گزارا، ہر نوالے کو ماپ کر کھایا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لمحہ آ ہی گیا جب ہمیں سوچنا پڑا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایک دن ماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی، آٹے کے مرتبان کو دیکھ کر آہستہ سے بولی، اب کیا کریں گے؟ میں ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن، جو اپنی معصومیت میں ہر بات مذاق میں کہہ دیتی تھی، ہنس کر بولی، اب تو سب کے سر گنجے ہوں گے جیسے باجی کا ہو گیا۔ ماں نے فوراً اسے ڈانٹ دیا اور کہا، ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ یہ سب کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نہیں چاہتی میری بہنوں کو بھی اپنے بال بیچنے پڑے۔ یہ کوئی روزگار کا طریقہ نہیں، یہ تو مجبوری کی ایک بار کی قربانی تھی جو میں نے دی تھی۔ میری نظر کمرے کے ایک کونے میں گئی جہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ یہ بابا کا سامان تھا، جوتے پالش کرنے کا سامان جو وہ ہر صبح سنبھال کر لے جاتے تھے۔ میں ہی ہر روز صبح ان کے لیے برش، کپڑا، پالش کی بوتل اور باقی سب چیزیں ترتیب سے رکھتی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد یہ سامان ایک طرف پڑا دھول کھا رہا تھا۔ میں دھیرے سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں وہی پرانی خوشبو تھی جو بابا کے ہاتھوں میں آتی تھی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے بابا قریب ہی ہیں۔ میں نے اپنے سر کو چھوا تو یاد آیا میرے تو بال ویسے ہی نہیں تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے بابا کی الماری سے ان کے کپڑے نکالے، ایک ڈھیلا ڈھالا کرتا اور شلوار پہن لی، پھر ان کے جوتے پہنے جو میرے پاؤں میں ذرا بڑے تھے لیکن چلنے میں مشکل نہیں تھی۔ میں نے سر پر بابا کا رومال لپیٹ لیا تاکہ کوئی میرا چہرہ اور سر نہ دیکھ سکے۔ پھر میں نے اپنے سینے کو بھی کپڑے سے چھپا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ میں عورت ہوں۔ میں نے ایک کالی پین لی اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر ہلکی ہلکی مونچھیں اور تھوڑی داڑھی کے نشان بنا لیے۔ آئینے میں مجھے خود کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی اور بن گئی ہوں۔ ماں نے یہ سب دیکھا تو حیران رہ، پہلے تو شاید انہیں لگا کہ میں کوئی مذاق کر رہی ہوں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں بابا کی جگہ جا کر جوتے پالش کروں گی۔ یہ سر جھکا کر کرنے والا کام ہے، کوئی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا اور میں پیسے کما کر لاؤں گی جیسے بابا لاتے تھے۔ کم سے کم ہمیں پھر کسی چیز کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ ماں نے پریشان ہو کر کہا، نہیں بیٹی، باہر کا زمانہ بہت برا ہے اور یہ کام تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میں نے ہمت کے ساتھ جواب دیا، اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو حالات اور برے ہوں گے، باہر نکلنا ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے سامان کا ڈبہ اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے سر کو جھکا کر رکھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ گلیوں سے گزرتی ہوئی میں بازار کی طرف چل پڑی۔ بازار میں شور تھا، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے زیادہ کسی سے بات نہ کی، بس چپ چاپ چلتی رہی۔
یہاں تک کہ میں ایک بڑی سی جوتوں کی دکان کے سامنے جا پہنچی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بابا بھی کبھی کبھار بیٹھتے تھے۔ میں نے زمین پر چٹائی بچھائی اور اپنا سامان سامنے رکھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا جوتے تھے اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے جوتے میرے سامنے رکھے اور کہا یہ صاف کر دو، اور میرا کام شروع ہو گیا۔ میں گھر واپس آئی تو تھکن کے باوجود دل میں ایک سکون سا تھا، کیونکہ آج میرے ہاتھ میں اپنے کمائے ہوئے پیسے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ماں نے مجھے دیکھتے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیب سے پیسے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا چھوٹی کو بھیج کر راشن منگوا لیں۔ ماں نے پوچھا کتنا راشن لینا ہے؟ میں نے کہا ابھی پیسے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے آدھا کلو چاول اور آدھا کلو دال لے آئے۔ گھر میں تھوڑا سا تیل بھی پڑا ہے، کونے میں رکھی ٹوکری میں کچھ سبزیاں بھی ہیں۔ میں نے کہا دال چاول بنا لو تاکہ سب کا پیٹ بھر سکے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ آج ہم نے بھوک سے بچنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے ماں کے قریب جا کر کہا ماں روتی کیوں ہو؟ اب جو بھی کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اور کام کر سکتی تھی، لیکن یہ میری قسمت ہے اور میں یہ قسمت بدل سکتی ہوں۔ اگر میں اپنی بہنوں کو پڑھا دوں گی تو ان کو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ماں فکر نہ کریں، میں بالکل محفوظ رہوں گی۔ کوئی کسی طرف نہیں دیکھتا، سب اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی میری چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکا بیٹھا ہے یا لڑکی۔ آپ بس فکر نہ کریں۔ لیکن وہ تو ماں تھی، اس کا دل کیسے مطمئن ہوتا؟ وہ پھر بھی پریشان تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی جھریوں میں وہ فکر دیکھ لی تھی جو برسوں تک جاتی نہیں۔ اتنے میں ماموں کا فون آیا۔ ماں نے فون اٹھایا تو ماموں نے کہا گھر رشتہ بھیج رہا ہوں سویرا کے لیے۔ یہ سنتے ہی ماں کے چہرے پر خوشی آ گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آنے لگی۔ میں نے حیرت سے کہا شادی ہو جائے گی تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا تیرے ماموں کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اور اگر رشتہ اچھا ہوا تو میں تیری شادی کر دوں گی۔ ماں نے مزید کہا دیکھ اگر تیرے ماموں نے تیرے لیے سوچا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ کوئی اپنے بیٹوں کا رشتہ بھیجتا ہے کیا؟ لیکن انہوں نے چاہا تو کسی اور کا رشتہ بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ لڑکے کی بہن تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا میرا بھائی تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تم تو اتنی دبلی پتلی ہو، تو ہم نسل آگے کیسے بڑھاؤ گی؟ اس کی یہ بات میرے دل کو بہت بری لگی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ مہمان کو جواب دینے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ جاتے جاتے میں نے کہا ذرا اپنے بھائی کی تصویر تو دکھا دیں۔ اس نے فوراً کہا ہاں تصویر دکھاتی ہوں۔ اس نے فون نکالا اور تصویر دکھائی۔ جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی ماں کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تو ہمیشہ اوپر ہی پڑے رہتے تھے، ذرا سی بات پر بہہ جاتے تھے۔ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ آدمی بھائی سے زیادہ باپ لگ رہا تھا۔ اس کی شکل اور عمر دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے وہ میری بابا کی عمر کا ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کا بھائی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا بڑا بھائی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو شادی نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ماں کچھ بولتی میں نے اس عورت کو سخت لہجے میں کہا آپ جا سکتی ہیں، یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، اور میں نے اسے تقریباً بے عزتی کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے ماموں کو فون کیا اور کہا ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی طیبہ کا رشتہ دے دیں۔ ماموں نے غصے میں کہا مرو بھوکے، آج کے بعد میں تمہارا نہیں سوچوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہ سوچیں۔ اس دن کے بعد مجھے یہ بات اور بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو کچھ اپنے لیے کرنا ہے وہ خود کرنا پڑتا ہے۔ کسی اور پر بھروسہ کرنے سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور امید ٹوٹتی ہے۔ میرا کام ٹھیک چل رہا تھا۔ صبح بازار کی طرف جاتے ہوئے دل میں ایک طرح کی ہمت ہوتی تھی، اور شام کو واپس آ کر میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تو ان پر پالش کی سیاہی چمک رہی ہوتی، مگر دل مطمئن رہتا تھا کیونکہ انہی ہاتھوں سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی لگا، مگر اس میں ایک چھوٹا سا کانٹا چھپا بیٹھا تھا جس نے شام ڈلتے ڈلتے ہماری روح کو زخمی کر دیا۔ بہن راشن لینے گئی تھی،
اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فہرست تھی، آدھا کلو آٹا، ذرا سی چینی، تھوڑا سا چاول اور گرم مسالہ، بس اتنا ہی لے کر آنا تھا۔ وہ گئی تو تھی ہنستی مسکراتی کہ جلدی آ جاؤں گی، لیکن جب لوٹی تو اس کی چال میں ایک بوجھ تھا، جیسے پاؤں زنجیر میں جکڑے ہوں۔ اس نے آتے ہی برتن سمیٹے چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی۔ ماں نے بار بار پوچھا، دکان پر کیا ہوا ہے، کیوں اداسی تاری ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لبوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ شام ڈھلی تو اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور جسم تپنے لگا۔ ماں نے ہاتھ رکھا تو جلتی لکڑی جیسی گرمی محسوس ہوئی۔ بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے پانی کا گلاس دیا، سر پر گیلا کپڑا رکھا۔ بہن نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتی ہو۔ رات یوں ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں گزری۔ کبھی وہ کروٹ بدلتی، کبھی ہلکی سی سسکی سنائی دیتی، کبھی وہ ہاتھ جھٹک دیتی جیسے کوئی ناگہانی گرفت سے بچ رہی ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بتا دو کیا ہوا ہے؟ تم نے رات بھر ایک لفظ نہیں کہا۔ ہم نے تمہارا چہرہ دیکھا تو دل ہول گیا۔ بہن کچھ دیر چپ رہ کر ہونٹ بھینچے، پھر آہستگی سے بولی، دکان والے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ بہن نے نظر چراتے ہوئے کہا، پہلے بھی ہوا تھا مگر میں نے بتایا نہیں۔ مجھے لگا شاید میں ہی کچھ غلط سمجھ رہی ہوں۔ میرے کانوں میں ایک تیز سی سیٹی بجی، جیسے اندر ہی اندر کوئی تار ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے ہاتھ باندھے اور خود کو سنبھالا، پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر دکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں دیواروں پر لگی پرانی چونا گچی اکھڑتی دکھائی دی، گلی میں کچرا بکھرا ہوا تھا، دکانوں کے شٹر اٹھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کہیں کہیں صبح کے چائے کی بھاپ آسمان کی طرف اٹھتی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن میرے قدموں میں صرف ایک ہی سمت تھی اور میرے دل میں صرف ایک ہی آواز کہ آج حساب ہوگا۔ دکان پر پہنچی تو وہ میز پر کوہنی دھرے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ترازو کے پلڑے ہل رہے تھے، جیسے وہ وزن کے ساتھ انسانوں کی عزت تولتا ہو۔ میں نے سیدھے جا کر اسے مخاطب کیا۔ میری آواز ٹھہری ہوئی تھی مگر اس میں لرزتا ہوا غصہ چھپا تھا۔ میں نے کہا، میری بہن کا ہاتھ کس حق سے پکڑا تم نے؟ اسے کیوں ستایا؟ وہ گھور کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں سستی اور زہر ملا ہوا تھا۔ اس نے بے شرمی سے کہا، اور کیا کام ہے تم لوگوں کا؟ باپ تو رہا نہیں سر پر، کوئی مرد نہیں گھر میں، پھر بھی راشن لینے روز آ جاتی ہو۔ ظاہر ہے کوئی الٹا سیدھا کام تو کرتی ہی ہو۔ ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے الفاظ نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا۔ میری سانس بھاری ہوئی مگر میں پیچھے نہ ہٹی۔ میں نے اس کے سامنے ایک قدم اور بڑھایا اور دکان کے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، تم نے ایک یتیم گھر کی بچی کی عزت کا مذاق اڑایا۔ تم نے سمجھا کہ مرد نہ ہو تو عورت لاچار ہے؟ تو سن لو، ہمارے گھر میں مرد نہیں مگر غیرت زندہ ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، مگر اگر آئندہ تم نے میری بہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ گلی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کندھے اچکائے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا۔ میں اس گند میں مزید سانس نہیں لینا چاہتی۔ میں پلٹ کر چل پڑی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ گلی کی نکڑ پر پہنچ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے پیچھے دھندلا سا سورج جھانک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی گواہی دے رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ گھر پہنچی تو بہن آنکھوں میں خوف لیے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر سوال لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اس دکان پر نہیں جاؤ گی، اب راشن میں خود لاؤں گی، تم گھر میں رہو، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ ماں نے سنا تو چپ چاپ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں وہ پرانا کرب پھر سے جاگ اٹھا جسے وقت بھی نہیں سلا سکا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، ماں، ہم ٹوٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کو جھکنے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، ہم کھڑے رہنے کے لیے ہیں۔ حالات برے ہیں مگر ہمارے حوصلے ان سے بڑے ہیں۔ میں نے بہن کو سینے سے لگایا تو اس کے بدن کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی، جیسے وہ اپنے خوف کا کچھ حصہ میرے اندر منتقل کر رہی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور میں نے کہا، اب کسی مرد کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے محافظ ہیں۔ شہر کی گلیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، لوگوں کی زبانیں ہمیں چھلے نہیں کر سکتی۔ ہم اپنا رزق خود کمائیں گے
اور اپنی عزت خود بچائیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ راشن ہمیشہ میں ہی لاؤں گی۔ میں نے اپنے اوقات ترتیب دیے، صبح میں اپنا کام کرتی رہی، دوپہر کو گھر آ کر منہ ہاتھ دھوتی اور پھر بازار کا رخ کرتی۔ میں دکان بدلتی رہی تاکہ کسی پرانے چہرے سے دوبارہ واسطہ نہ پڑے۔ میں وزن خود دیکھتی رہی، رقم خود گنتی اور ہر چیز اپنے سامنے تولا کر لیتی۔ میں نے بہن کو کہا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، تم بس پڑھائی کرو اور گھر کا معمول سنبھالو۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اپنی بہنوں کے لیے وہ زندگی لے کر آؤں گی جس پر کسی کا سایہ نہ ہو، جس پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب چولہے کی آنچ جلانے کے لیے ہمارے پاس لکڑی نہ تھی، یہ گیس ختم ہو گئی تھی اور پیسے بچانے کی ضد ہمیں نئے راستے دکھاتی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ کبھی کبھی اگر ہم کھانا نہ پکائیں تو ایندھن کی بچت ہو سکتی ہے، مسالوں کی بھی۔ تو میں بازار کے اس حصے میں جاتی جہاں تندور والوں کی کتاریں لگی ہوتی، روٹیوں کی خوشبو ہوا میں گھلتی اور سالن کی بھاپ لوگوں کے چہروں پر پسینہ لے آتی۔ میں کاؤنٹر پر جا کر کہتی، آدھے پیسوں میں 5-6 روٹیاں دے دو اور 100 یا 150 میں سالن بھی دے دو۔ وہ لوگ تیزی سے کاغذی لفافوں میں روٹیاں رکھتے اور چھوٹے سے ڈبے میں سالن ڈال دیتے۔ میں گھر آتی تو بہنیں دسترخوان بچھا چکی ہوتی۔ ہم سب بیٹھ کر چپ چاپ کھانا کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ آج بھی عزت کے ساتھ پیٹ بھر گیا ہے۔ اس واقعے نے میرے اندر ایک سختی پیدا کر دی، مگر یہ سختی بے حسی نہیں تھی۔ یہ ایک عہد تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر ایسی ہوا کو داخل نہیں ہونے دوں گی جو ہماری سانسوں کو زہر بنا دے۔ میں نے جان لیا کہ اس معاشرے میں عورت کی عزت کو مرد کی موجودگی سے تولا جاتا ہے، اور جب گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے، مگر ہم نے یہ دروازہ اپنے حوصلے سے بند کر دیا۔ میں نے بہن کو بار بار سمجھایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ہوں، اس کے ساتھ ماں ہے، اس کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ وہ رب ہے جو مظلوم کی آہ سنتا ہے۔ یوں ہماری زندگی ایک نئی ترتیب کے ساتھ چلنے لگی۔ صبح میرا کام ہوتا، دوپہر بازار کی دوڑ ہوتی، شام کو گھر کی صفائی اور بہنوں کے لیے پڑھائی کا وقت بنتا۔ رات کو کبھی کبھی تھکن سے جسم اکڑ جاتا، مگر دل مطمئن رہتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم کسی کی خیرات پر نہیں جی رہے، ہم اپنا حصہ خود کما رہے ہیں اور اپنی حرمت کو اپنے ہاتھوں سے بچا رہے ہیں۔ اور جب کبھی گھر میں پکانے کا سامان کم رہ جاتا تو ہم پھر اسی حساب کتاب پر آ جاتے کہ آج روٹیاں بازار سے لے آئیں گے اور 100 یا 150 میں سالن بھی لے آئیں گے، اور اس طرح آدھے پیسوں میں ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور کل کے لیے تھوڑی بہت بچت بھی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم کھانا نہیں پکاتے تھے تو یہ کھانا پکانے میں یہ نہ سامان لگتا تھا، اور اس سے آدھے پیسوں میں 5-6 روٹیاں اور سے 150 کا سالن آ جاتا تھا۔ اس دن علاقے میں ناجائز تجاوزات کے خلاف پولیس کا ایک بڑا آپریشن چل رہا تھا۔ پورے محلے میں شور مچا ہوا تھا، لوگ اپنے ٹھیلے اور سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور جن کے پاس کچھ ہٹانے کا وقت نہیں تھا ان کے سامان کو پولیس والے زبردستی اٹھا کر ایک طرف پھینک رہے تھے۔ گرمی کی دوپہر تھی، لیکن گلیوں میں اتنا ہنگامہ تھا کہ دھوپ کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف دوڑ دھوپ تھی، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، کچھ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر گھروں کی طرف دوڑ رہی تھیں، کچھ مرد پولیس والوں سے بحث کر رہے تھے، مگر سب کے چہروں پر خوف اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس ہجوم اور شور کے درمیان اچانک میری نظر اس ASI بلال پر پڑی جو اس علاقے کا سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ روبدار پولیس والا تھا۔ عمر میں کوئی 24 یا 25 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا قد لمبا اور جسم مضبوط تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو خوف زدہ کرتی تھی وہ اس کی اونچی اور کرخت آواز تھی جو کسی کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے بلال کی ڈیوٹی جہاں لگتی ہے وہاں کوئی غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں اپنے ٹھیلے کے قریب کھڑی تھی، سوچ رہی تھی شاید پولیس والے مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میرا ٹھیلا سڑک سے ذرا ہٹ کر تھا، لیکن اچانک بلال سیدھا میری طرف بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ جیسے میرے دل پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی، زور سے چیخ کر بولا، اوے کمینے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی یہاں سے ہٹ جا یا الگ سے کہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی 2-3 گالیاں بھی دے دی
जिन्हें सुनकर मेरा दिल जैसे कांप गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने एक जोरदार धक्का दिया। मेरा जिस्म इस धक्के को बर्दाश्त न कर सका। मैं पीछे की तरफ लुढ़क कर जमीन पर जा गिरी। मेरे गिरने के साथ ही एक और वाकया हुआ। मेरा बाजू उसकी गिरफ्त में रह गया, क्योंकि धक्का देते वक्त उसका हाथ मेरी कमीज के बाजू में अटक गया और धक्के की शिद्दत से बाजू का कपड़ा फट गया। बिलाल की नजर जैसे ही मेरे बाजू और चेहरे पर पड़ी, उसके तासुरात यकदम बदल गए, क्योंकि गिरने की वजह से मेरे सर से रुमाल भी सिरक कर नीचे गिर गया था और अब मेरी शक्ल और मेरे बाल सबके सामने थे। उसने एक लम्हे को हैरत से मुझे देखा और फिर जैसे शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। उसके हाथ में जो फटा हुआ कपड़ा था उसे फौरन एक तरफ फेंका और मेरे करीब आकर नरम लहजे में कहा, उठो। मैंने बमुश्किल अपने कपड़ों को संभालते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन इर्द गिर्द खड़े लोगों की नजरें मुझे और भी घबराहट में डाल रही थीं। बिलाल ने बगैर कुछ कहे मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे सहारा दिया। उसका रवैया पहले से मुख्तलिफ था, जैसे अब वो शख्स था जो धक्का दे रहा था, गालियां दे रहा था, और अब वही शख्स मुझे सबके सामने सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी, बस दिल तेजी से धड़क रहा था और इर्द गिर्द का शोर धुंधला सा महसूस हो रहा था। बिलाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, बैठो। मैंने झिझकते हुए गाड़ी में जगह ली। वो ड्राइवर की सीट पर बैठा, गाड़ी चलाकर शोर शराबे से दूर ले आया। गाड़ी में कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये क्या हरकत है? तुमने भेस क्यों बदला हुआ है? तुम कोई जासूस हो या कोई और चक्कर है? मैंने गहरा सांस लिया और उसे सब कुछ बता दिया कि मैं मजबूर हूं, ये काम करने पर मजबूर हूं, क्योंकि हमारे घर में मर्द नहीं है और हम रोजी कमाने के लिए यही कर सकते हैं। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया शायद किसी और ने किया होता तो और बुरा करता। उसने गाड़ी मेरे मोहल्ले के करीब रोक दी और कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने जिद करके कहा, मैं ऐसे तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। जब हम घर के करीब पहुंचे तो उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने फौरन पैसे लेने से इनकार किया तो मुस्कुराकर बोला, रख लो, तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे। मैंने फिर इनकार किया, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरी मुट्ठी में पैसे थमा दिए और कहा, ये तुम्हारा हक है। मैं घर में दाखिल हुई तो माँ मामूल के कामों में मसरूफ थी। मैंने सोचा कि ये सारी बात उसे ना बताऊं, क्योंकि वो पहले ही परेशान रहती है और अगर उसे ये सब पता चल गया तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट जरूर बैठ गई थी, जैसे एक अनजान वाकया मेरे अंदर कोई सवाल छोड़ गया हो कि न जाने आगे क्या होने वाला है। एक हफ्ते बाद मेरे लिए बलाल ASI का रिश्ता आ गया। वो पुलिस के क्वार्टर में रहता था और अकेला ही था इस दुनिया में। उसने अपना रिश्ता भी पुलिस वाले के हाथ भेजा था। जब ये बात मेरी मां तक पहुंची, उन्होंने तो पहले हैरत का इजहार किया, क्योंकि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह इज्जत से रिश्ता भेजेगा। मां ने मेरे से पूछा तो मैंने कुछ लम्हे सोचने के बाद हां कर दी, क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये शख्स बुरा नहीं है बल्कि नेक नियत है। शादी की तैयारियां सादगी से हुई और जब निकाह हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है। शादी के बाद जब मैं उसके साथ उसके घर आई और हमारी पहली रात थी तो मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? तो वो मुस्कुराकर बोला कि मैंने मोहल्ले वालों से तुम्हारे बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने कहा ये लोग कोई गलत काम करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम लोग वाकई बुरे होते तो इतनी मजबूरी में ये सब ना कर रहे होते। ये बात मेरे दिल को छू गई। उसने कहा, मैंने सोचा तुम लोग शरीफ हो और तुम्हें तहफ्फुज देना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर वालों का भी सहारा बनेगा। बिलाल ने शादी के बाद हर महीने मेरी माँ और बहनों के लिए राशन भेजना शुरू कर दिया और कुछ पैसे भी देता था ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सकें। उसने मुझे आने जाने की मुकम्मल आजादी दी कि जब चाहो जाओ, जब चाहो आओ। अब वो हमारे घर का मर्द बन चुका था
اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے خلاف کچھ بول سکے یا برا سوچ سکے۔ محلے والے بھی بدل گئے اور جن آنکھوں میں پہلے تذلیل تھی وہاں اب عزت آ گئی تھی۔ بلال نے میری ماں کو بھی تسلی دی کہ اب ان کا ہر دکھ اور بوجھ وہ بانٹے گا اور کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ اس کی محبت اور خلوص نے مجھے بدل دیا۔ میں پہلے صرف حالات کا شکار ایک کمزور لڑکی تھی، لیکن اب ایک مضبوط اور پر اعتماد عورت بن گئی تھی۔ بلال کے ساتھ رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ عورت کی اصل عزت اور تحفظ ایک نیک مرد کے وجود سے جڑی ہوتی ہے، اور اللہ نے میرے لیے یہ نعمت بھیج کر میری زندگی کی ساری تھکن اور غم دور کر دیے تھے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔